बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 7 मार्च 2026 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस इलाका खास करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आज जंग का 8वां दिन है। इसराइल पर ईरानी क्लस्टर मिसाइलों का सिलसिला जारी है। अमरीकी अड्डों पर तबाहकुन ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए हैं। अमरीका के अरबों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं। मैं खामनाई का बदला लूँगा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नया धमाका कर दिया है। अमरीकी फ़ौज लड़ने से इनकारी हो चुकी है। ट्रंप ईरान के साथ जंग छेड़कर दलदल में धंस चुका है। अरब मुल्कों ने भी अमरीका और इसराइल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और अमरीका की मज़ीद फ़ौज तलब की गई है, मज़ीद असलहा मंगवाया गया है। क्या जंग मज़ीद बढ़ेगी या ख़त्म होगी? ईरान ने अब तक क्या काम किया है और अमरीका और इसराइल ने अब तक ईरान में क्या अहदाफ हासिल किए हैं? इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको बताएंगे। ये तो हेडलाइंस हैं। ख़बरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी कर लें ताकि आप तमाम आलमी ख़बरें बर वक्त देख सकें। हमारा ऑफिशियल एक्स अकाउंट है ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो करें या आप हमारे मुतबादिल एक्स अकाउंट ताज़ा हालात को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आपने हमारी फेसबुक पर ख़बरें देखनी हैं तो आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज ताज़ा हालात को फॉलो करें और आप हमारी वेबसाइट tazahalat.com को लाजमी विज़िट करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं यहाँ वीडियोज़ में जो हम आपको नहीं बताते हैं। हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाएं, जिससे आपका ताल्लुक जुड़ा रहेगा। बिलखुसूस आप हमारे ऑफिशियल ताज़ा हालात व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको व्हाट्सएप पर भी हमारी वीडियोज़ और ख़बरें मिलती रहें। आगाज़ करेंगे। आज ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग का 8वां दिन है। 7 दिन यानी 1 हफ़्ता इस जंग का गुजर चुका है। इन 7 दिनों में क्या हुआ है ये मैं आपके सामने मुख्तसरन रखूँगा। अभी मेरे सामने एक ताज़ा ख़बर है। सेंटकॉम अमरीकी फ़ौजी इदारा है जो ईरान के अंदर जंग की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ देख रहा है। उसने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कहा कि हमने ईरान के ख़िलाफ़ 3000 से ज़ायद मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और 3000 के करीब मुख्तलिफ़ अहदाफ़ को, मकामात को टारगेट किया है और दिन रात नॉन स्टॉप ईरान पर बमबारी सेंटकॉम अमरीकी फ़ौज की मुख्तलिफ़ अंदाज से जारी है। समंदर से बाहरी बेड़ों से, बाहरी जहाज़ों से और फ़िज़ाई जहाज़ों से, ड्रोन से और इसराइल के साथ मिलकर बमबारी जारी है। ये अमरीकी फ़ौजी इदारे सेंटकॉम ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट दी है। दूसरी तरफ इसराइल भी वक्फे से ईरान पर बमबारी कर रहा है। जैसे गुज़श्ता रात ईरान के महराबाद एयरपोर्ट पर जो फ्यूल वाला हिस्सा था, डिपो था, वहाँ पर बमबारी हुई और इसके अलावा एक बोइंग जहाज़ था जो ईरान के पास था, उसे टारगेट किया गया। इसके अलावा ईरान के मुख्तलिफ़ फ़ौजी मकामात को, छावनियों को, अहम तंजीबात को बमबारी करके तबाह करने का इसराइली फ़ौज और हुकूमत ऐलान कर रही है। लेकिन ईरान ने पिछले 7 दिनों में क्या किया है, बिलखुसूस गुज़री रात को, इस हवाले से जो ताज़ा ख़बर है वो ये है कि एक और मरतबा ये 25वां राउंड था मिसाइलों का जो ईरान की तरफ से इसराइल पर दागा गया। जैसा कि ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने भी कहा है कि हमने 25वें राउंड में इसराइल की तरफ मुख्तलिफ़ तरह के बैलिस्टिक मिसाइल भेजे, जिनमें इमाद है, जिनमें कदर है और जिनमें खुरम शहर यानी खैबर शिकन मिसाइल है। और इस मिसाइल ने इसराइल के अंदर काफ़ी तबाही मचाई है। ताज़ा तरीन जो फुटेजेस सामने आ रही हैं कि ईरान ऐसे मिसाइल मार रहा है जो कि क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइल हैं, यानी एक बड़ा मिसाइल होता है उसमें 40 छोटे छोटे मिसाइल होते हैं। जब भी कोई इसराइल का या अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इस बैलिस्टिक मिसाइल, क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइल को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसमें से छोटे छोटे बम निकलते हैं और वो टुकड़ों में तकसीम होकर मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल जाते हैं और पूरा महल्ला, पूरी सोसाइटी वो इन बमों की जद में आती है। और ये मिसाइल बड़े ख़तरनाक हैं, इनको इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं है। बिलखुसूस RO3 और इसी तरह से डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये इसराइल के मुख्तलिफ़ तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनसे इनको गिराने की कोशिश होती है लेकिन नहीं गिर पाता। और फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको दागा जाता है। लेकिन इसमें भी मसला ये है कि अमेरिका
اور اسرائیل کے پاس اب انٹرسیپٹر میزائلوں کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے۔ وجہ کیونکہ ایک ایرانی میزائل کو گرانے کے لیے تقریباً جو میزائل استعمال کرنا پڑتے ہیں وہ 10 کے قریب ہیں۔ یعنی اگر ایک ایرانی بیلسٹک میزائل آتا ہے اس کو 10 سے 12 ایئر ڈیفنس سسٹم سے داغے جانے والے میزائلوں سے گرایا جاتا ہے، جو کہ بہت کاسٹلی ہے، بہت مہنگا ہے، اور سب سے بڑھ کر اتنا بڑا ذخیرہ اسرائیل یا امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایک اور جو خبر سامنے آئی تل ابیب سے کہ گزشتہ رات ایک ایرانی بیلسٹک میزائل وہاں گرا اور وہ پھٹا نہیں، جس کی وجہ سے اسے وہاں بم ڈسپوز کرنے والی جو ٹیم ہوتی ہیں وہ وہاں پہنچی، تو انہوں نے ان کو تحویل میں لیا، لیکن جیسے ہی وہ اس کو لے کر منتقل کر رہے تھے اس دوران وہ بم پھٹ گیا، جس کی وجہ سے بہت سا نقصان ہوا ہے۔ اب بی بی سی جو کہ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، اس نے بتایا کہ ہمیں اسرائیل کے اندر جو جنگ ہے اس کی کوریج کرنے نہیں دی جا رہی ہے، اور ہمیں روکا جا رہا ہے کہ جب میزائل حملہ ہو یا جب کوئی بھی کسی بھی طرح سے بم آئے تو اس کی کوریج نہیں کرنی ہے، اور کتنا نقصان ہو رہا ہے، کہاں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، کتنی بلڈنگ ڈیمیج ہوئی ہیں، محلوں کو کتنا نقصان ہوا ہے، یہ سب چیزیں بھی کور کرنے نہیں دی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ اسرائیل کی حکومت ہے اس نے میڈیا پر سخت ریسٹرکشنز اور پابندیاں لگائی ہیں کہ ہمارے بارے میں دنیا کو پتہ نہ چلے کہ ہمیں ایرانی میزائلوں سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے کہ اس وقت امریکی فوج جو جنگ لڑ رہی ہے وہ خود پریشان ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو تو مشرق وسطیٰ سے نکال لیا ہے، کویت میں بچے ہوئے باقی شہریوں کو بھی امریکہ نے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اڈے چاہے وہ کویت میں ہوں، چاہے وہ قطر میں، یو اے ای میں، بحرین میں، آج 8ویں دن بھی ایرانی ڈرونز اور حملوں کا ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اور کل رات یعنی جو گزری رات ہے اس میں عراق کے اندر جو اہم ترین اڈے تھے، جیسے بغداد میں امریکی اڈا ہے اور بصرہ کے قریب ایک انتہائی اہم امریکی فوجی تنصیبات تھیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف طرح کے ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے، بغداد یا پھر بصرہ میں، لیکن دیگر رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے حامی جو پرو ایرانی ملیشیا گروپ ہیں عراق کے اندر، انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال عراق میں بہت بڑا نقصان بتایا جاتا ہے کہ امریکی اڈوں کو ہوا ہے۔ عراق کی سرزمین پر کرد علیحدگی پسند گروہوں کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم ایران کے اندر گھس جاؤ، تو اس پر ایران نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر کردوں کا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی جماعت وہ ایران کے اندر گھسے گی تو اربیل، یہ جو کردستان کا کیپٹل ہے، اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ عراقی حکومت کو ایران نے خبردار کر دیا ہے۔ غرض اس جنگ کی جو چنگاریاں ہیں وہ صرف کویت، قطر، بحرین، یو اے ای تک نہیں پہنچی ہیں، وہ عراق تک کو بھی جلا رہی ہیں۔ اور گزشتہ رات تو خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب کے مشہور فوجی اڈے پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی کوئی مبینہ ڈرون یا میزائل حملہ ہوا ہے، جس میں ایران نے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، لیکن بہرحال ان میزائلوں کو، ڈرونز کو گرا دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکی میڈیا پر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کیوں کی ہے، ٹرمپ اس جنگ کو کیا مقصد کے لیے شروع کر چکا ہے اور کیوں اس کو بند نہیں کر رہا ہے، اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ انٹونی بلنکن امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے بہت زور لگایا تھا، اور نیتن یاہو نے کہا تھا کہ صدر اوباما ایران کے اوپر حملہ کر دے، لیکن اوباما نے بات نہیں مانی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی، اور اب ٹرمپ نے نیتن یاہو کی وجہ سے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ یہ سابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ امریکی فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خدا کے نام پر لڑیں، یسوع مسیح کی واپسی کے لیے لڑیں، تو اس پر بھی بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے امریکہ کے اندر۔ اور ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 40 کے قریب امریکی ڈیموکریٹ یا کانگریس کے اراکین ہیں جنہوں نے کہا کہ اس جنگ کو فوجیوں کے ذہنوں میں برین واش کر کے مقدس جنگ کا نام کیوں دیا گیا ہے، ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے فوجی اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں اور وہ انکاری ہیں۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے جس نے امریکہ کی نیند اڑا رکھی ہے وہ ہے روس کا اس جنگ میں شامل ہونا۔ تمام بڑے بڑے امریکی، یورپین، اسرائیلی عبرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ روس نے اس جنگ میں عملاً شمولیت اختیار کر لی ہے، جیسے واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، بلومبرگ، ایکسیوس اور NBC، اور اس کے علاوہ ڈیلی میل، دی ٹیلی گراف اور الجزیرہ سمیت دنیا کے بڑے میڈیا نیٹ ورک یہ کہہ چکے ہیں کہ روس خفیہ طور پر
ایران کو ہیلپ دے رہا ہے اور امریکی جہازوں کو، امریکی اڈوں کو، امریکی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی معلومات دے رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے گزشتہ روز جب سوال ہوا کہ کیا واقعی روس ایران کی مدد کر رہا ہے امریکی فوجیوں کو مارنے کے لیے، تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ احمقانہ سوال ہے، اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یعنی ٹرمپ بھی اس سوال کو سمجھتا ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا ہے۔ جو ولسن کے نام سے ایک امریکی سینیٹر ہے جو ٹرمپ کی پارٹی کا ہے، اس نے کہا کہ پیوٹن امریکی فوجیوں کو ایران کے ساتھ مل کر مار رہا ہے، لہٰذا جنگی مجرم پیوٹن کے خلاف اب احتساب کا عمل شروع ہونا چاہیے اور ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے فون کیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو اور کہا ہے کہ آپ مت گھبرائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت بھی کی ہے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے، اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بعض روسی ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن وہ سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایران کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے بھی ایران کے خلاف امریکہ کے خلاف ایران کی ہیلپ شروع کر رکھی ہے۔ FBI جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے اس پر سائبر اٹیک کر کے کچھ معلومات لیک کی ہیں اور ان کو حاصل کیا ہے اور وہ ایران کو دی گئی ہیں۔ اور پھر امریکی میڈیا پر ٹرمپ پر تنقید ہو رہی ہے امریکی میڈیا میں کہ ایپسٹین فائلز میں ٹرمپ کے نام آ رہے ہیں کہ کم عمر لڑکیوں کے ساتھ وہ جنسی سکینڈل میں ملوث رہا ہے، اس وجہ سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ یہ بھی امریکی میڈیا پر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف آذربائیجان پر ایران نے حملہ نہیں کیا، صدر پزشکیان ایرانی صدر نے کہا ہے، اور خلیجی ممالک میں بھی ایران حملوں میں ملوث نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا اور ایران نے واضح کیا کہ ہم پڑوسی ملکوں کو نہیں مار رہے ہیں، اس کے پیچھے موساد ہے یا کوئی اور گروپ ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر 5 اسرائیلی موساد ایجنسی کے جاسوس پکڑے گئے، ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا جن کے پاس پولینڈ کے پاسپورٹ تھے، اور اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مختلف جگہوں پر اسرائیل کارروائیاں کرتا ہے اور نام ایران کا لگا دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک اور خبر دیں گے کہ امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ ہے وہ اردن کے اندر تباہ ہوا ہے اور UAE کے اندر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا ہے۔ اب امریکہ کو اسلحے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو بھی ٹارگٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور تیسرا بحری بیڑا امریکہ نے ایران سے نمٹنے کے لیے مزید روانہ کر دیا ہے، اور بیڑا فورڈ بھی سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلا کہ وہ بھی ایران سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ مزید بڑھ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔